लगी छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वैसे तो आपने बहुत तफसीली जवाब दे दिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि चंद जुमलों में उस स्पेसिफिक उस क्वेश्चन का जवाब उसी में था जो आपने तफसील दी, कि जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, बारगाह इलाही में मकबूलीन हैं, इनका इम्तिहान ज्यादा लिया जाता है और वो भी उनके दर्जात बुलंद करने के लिए होता है। देखिए, उनका इम्तिहान ज्यादा होता है, ये तो हदीस मुबारक में है। हदीस मुबारक में बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया कि सबसे ज्यादा शदीद बला और आजमाइश जो है ये अंबिया अलैहिस्सलाम पर आती है। अल्लाह, फिर जो उनके बाद अफजल है उन पे आती है, फिर जो उनके बाद अफजल है उन पर आती है। और उसके पीछे जो बहुत सारी हिकमतें हैं, उसमें एक बहुत बड़ी हिकमत उनके दराजात की बुलंदी भी होता है कि उन अंबिया अलैहिस्सलाम तो मासूम है, तो लिहाजा वहाँ पर गुनाहों की माफ़ी का तो मामला नहीं है, तो उनके दराजात बुलंद होते हैं। दूसरे नंबर पे ये होता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मत के लिए और उसके अलावा बाकी दुनिया के लिए रोल मॉडल होते हैं। वाह। और उनका अमल जो है वो बकिया सब के लिए एक नमूना बनता है कि ऐसा अगर कोई वक़ूआ होगा और ऐसी सूरत हाल पेश आएगी तो हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। इसीलिए कुरान पाक में आप देखें कि हम तो उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा सलातु वस्सलाम हैं। ज़ाहिरी एतबार से तो ये होता कि हमारे सामने सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात होते कि आप हमारे लिए उसवे हसना हैं, आप हमारे वो नबी हैं जिनकी शरीयत की हमने पैरवी करनी है। लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा तज़किरा है और अहादीस का तो पूरा ज़ख़ीरा ही आपके बारे में है। लेकिन इसके बावजूद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत मुबारका है वो इतनी कसरत के साथ जो बयान की गई है, वो क्या है कि हर नबी की जिंदगी बजाते खुद पूरी जामे होती। कोई भी नबी जो है उसकी जिंदगी में नक्स नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी का कोई एक कमाल जो है वो गालिब और नुमाया तौर पे हमारे सामने रखा गया। ये कुरान पाक का उस्लूब है। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कि एक अमल भूल कर किया फिर भी तौबा कर रहे हैं, और उनकी भूल का खुद खुदा फरमा रहा है कि भूले, और भूलने के ऊपर गुनाह नहीं होता जो हकीकी गुनाह जिसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने तौबा की, फिर भी गिरिया जारी की, फिर भी कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमसे हमारी जानों पे ज्यादती हो। ये नहीं कि या अल्लाह याद ही नहीं रहा तो गुनाह किस बात का, नहीं, या अल्लाह हमसे ज्यादा हमारे। तो ये क्या है कि आजिज़ी का दर्स, खुदा की बारगाह में झुकने का दर्स, और अनानियत को असलन जो है ना वो ख़त्म करके रखने का दर्स, अल्लाह की बारगाह में तौबा का दर्स, ये वो है। नूह अलैहिस्सलाम का शुक्र और सब्र और तबलीग और जज्बा तबलीग और वलवला तबलीग और जोश तबलीग, वो 950 साल का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ और पैगाम तौहीद का फैलाना, बुतों से नफरत और अपनी कुर्बानियाँ पेश करना, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अपनी कुर्बानी का पेश होना, उनका सादिकुल वाद होना। अच्छा, उसके बाद फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की भी सीरत में एक, जिसे कहते हैं ना, एक ठंडक और एक रवानी और एक बहुत पोलाइटनेस, वो उस सीरत मुबारका में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र है, जी, वो यानी वो तारीख के एतबार से बाद में, तो मैं इसलिए उसी एतबार से जिक्र कर रहा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम औलाद जुदा हुई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हुए, और फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, उन्होंने सब्र किया। उसके साथ अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत साथ में चल, कितना सब्र है, तो कितना सब्र है, कदम कदम पे सब्र है। इधर से जो भाइयों ने शुरू किया, कुएं में डाला, निकाले गए, बेचे गए, उसके बाद फिर गुनाह से बचने के एतबार से, फिर उसके बाद जेल में डाले गए, फिर जेल के अंदर एक अरसा गुजरा। तो ये सारे के सारे जो है ये इम्तिहानात है। तो जितने अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, हर एक की जिंदगी जामे और कामिल, लेकिन उसका कोई एक पहलू जो है वो बतौर खास हमारे सामने रखा गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत रखी गई, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र रखा गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल की जिंदगी और तकवा का जो वाकया है वो रखा गया। तो ये सब जो है ये हमारे लिए, तो अंबिया की जिंदगी ने हमारे लिए चूंकि नमूना बनना था, इसलिए इन सारे इम्तिहानात से उनको गुजारा गया। तो दराजात की बुलंदी, इम्तिहानात का होना, फिर उसके साथ उम्मतों के लिए हमारे लिए नमूना कायम होना, तो ये वो हिकमतें हैं कि जिनकी वजह से सुभान अल्लाह शायद बहुत सारे दुखी और दिल गिरफ्ता लोगों के लिए दिलासे का सबब बने कि जब अल्लाह वालों को आजमाया जाता है, दर्जात की बुलंदी होती है, तो अगर कोई आजमाइश आ जाए, शायर कहते हैं ना, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा
غم سے گھبرایا نہیں کریں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا وہ خوبصورت واقعہ ہے, انہوں نے گلستان میں غالباً لکھا ہے کہ میں جامع مسجد دمشق میں نے نماز پڑھی, باہر نکلا تو میرا جوتا چوری ہو گیا. تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, دکھ بھی ہوا کہ یار جوتا ہی چوری ہو گیا. خیر میں ایسے ہی پیدل نکل آیا, آگے ایک برج تھا, اس پہ دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جوتا ہی گیا ہے, پیر تو ہیں. پیر تو ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک آزمائش ہے, ایک سے بڑھ کے ایک تکلیف ہے, اور دنیا میں ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئی ہو. بڑے سے بڑا غم, تکلیف, دکھ, یعنی آپ غریبوں سے بھی ملتے ہیں, پیسے والوں سے بھی ملتے ہیں, میں بھی غریبوں سے ملتا ہوں, پیسے والوں سے ملتا ہوں. شاید پیسے والوں کو دکھ زیادہ بڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں آج تک کوئی ایک بندہ ایسا دیکھا ہو کہ جو یہ کہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. جی آپ بھی سنائیں. وہ پیکیج والی بات کیجیے گا کہ وہ آپ ایک مثال سے بھی سمجھاتے ہیں نا, پیکیج پورا نہیں ملتا. پیکیج پورا نہیں ملتا. تو وہ ایک واقعہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جو ہے وہ بعد میں تو کسی اور کی طرف منسوب کیا ہے, لیکن ایک بزرگ کا بھی واقعہ کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا جی میرا بیٹا فوت ہو گیا, اکلوتا بیٹا تھا, جوان تھا, وہی سہارا تھا میرا, وہ فوت ہو گیا, آپ اسے زندہ کر دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی زندہ تو کر دوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ ایک شرط ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اس طرح کرو, شہر میں جاؤ اور کسی بھی جنا وہ گھر سے کچھ مٹی لے کے آؤ. گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کبھی میت نہ ہوئی ہو. کیا بات. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ 4-5 گھروں کا بول دیا کہ اتنے گھروں سے لے آنا. وہ عورت گئی, اس گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا, جی مٹی چاہیے, لے لو. آپ کے گھر میں کبھی میت تو نہیں؟ باپ تو فوت ہوا ہے ہمارا. اگلا جی ماں تو ہماری بھی فوت ہوئی ہے, دادا تو ہمارا بھی مرا ہی ہے, دادی تو ہماری بھی دنیا سے گئی ہے, اگلے بچہ تو میرا بھی دنیا سے گیا, بھائی میرا بھی فوت ہوا. اللہ اللہ اللہ. آدھا شہر چھان مارا, کوئی گھر ایسا نہیں ملا کہ جس کے اندر کبھی میت نہ ہوئی. وہ سمجھ آ گئی. وہ واپس آئی, آ کے کہنے لگی حضور ایسا گھر تو مل ہی نہیں. فرمایا یہی تو سمجھانا تھا. اللہ کہ ایسا گھر ہے ہی کوئی نہیں کہ جس کے اندر کبھی یعنی جس گھر کا کوئی فرد دنیا سے نہ گیا ہو. تو ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی شے متعلق ہوتی, وابستہ ہوتی ہے. اب اپنی مرضی ہے کہ شور مچا کے اس تکلیف کا وزن بڑھا لے, یا ثواب آخرت اور اللہ کی رضا پہ نظر رکھ کے اسی بوجھ کو ثواب جو قیامت میں نیکیوں کا پلڑا ہے, نیکیوں کے پلڑے کے اندر وہ بوجھ اٹھا کے ڈال دیں. تو یا تو وہ بوجھ اپنے سر پہ رکھیں, یا آخرت, یا وہ بوجھ اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں. کیا خوبصورت جملہ. تو جتنا بڑا بوجھ ہوگا تو پلڑا بھی اتنا ہی زیادہ جنا وہ پرزور طریقے سے جنا وہ فائدہ دے گا. ایک یہ جو صبر کی جب بھی بات آتی ہے تو ایک تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پرابلم ہے, جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور نگران شورا کے بیانات میں بھی ہم سنتے ہیں کہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. واللہ یقین کریں ناظرین, مفتی صاحب نے جس پہلو کی طرف نظر دوڑائی یا بات کی, ان کا بھی اسد بھائی, راشد بھائی, ہم سب بیٹھے, ہمارا لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. اچھا لوگ ہمیں نارملی اپنے غم زیادہ بتاتے ہیں, اپنی پرابلم زیادہ بتاتے ہیں, تو آپ یقین کریں غریبوں کے پاس ہم جب جاتے ہیں وہ بھی اپنے پرابلمز بتاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کسی اتنے بڑے بنگلے یا اتنے بڑے مالدار آدمی کے پاس جاتے ہیں جس کو دیکھ کے شاید لوگ رش کرتے ہوں, لیکن ہمیں وہ اپنا بینک بیلنس نہیں بتاتا, ہمیں کونے میں لے جا کے اپنا کوئی پرابلم ہی بتاتا ہے. لیکن جب وہ پرابلم بتاتا ہے نا, آپ یقین کریں بعض اوقات تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یار یہ اتنے بڑے غم میں جی رہا ہے, ہم تو سمجھتے تھے بڑا خوشحال ہوگا, آنسو سے روتے دیکھا ہے, اور بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں. تو یہاں امید ہے کہ ان تمام باتوں سے جو ہے نا ہمیں یہ تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ بھئی پرابلم سب کے ہوں گے. لیکن میں ایک تھوڑی سی اس میں کنفیوژن مجھے خود پرسنلی بھی رہتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ, اور آپ اس پرابلم کو, شریعت تو یہ کہتی ہے, یہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کا واویلا نہ کریں, اس کا اظہار نہ کریں, صبر کا ثواب جب ملے گا جب لوگوں سے ڈسکس زیادہ نہ کریں, بس اللہ کی بارگاہ میں. تو اب اگر دعا کے لیے کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پرابلم ہے, آپ ذرا دعا کیجیے گا, تو کبھی کبھی دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ میں نے تو بتا دیا اپنا پرابلم اس کو, اور ایک کو نہیں بتا رہا, مجھے تو جو ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں میرا یہ پرابلم ہے ذرا دعا کر دیں. تو یہ کہیں اس صبر سے منافی تو نہیں ہے, ثواب تو نہیں چلا جائے گا؟ دیکھیں ایک بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کو جا کے بیماری بتائے گا تو اس کا علاج کرے گا نا. ٹھیک ہے. تو اصل بنیاد یہ ہے کہ جہاں پر اپنی تکلیف کا اظہار کسی مقصد صحیح سے ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بے صبری میں نہیں آتا. ماشاءاللہ. جہاں بلا مقصد ہے نا, یا مقصد تو ہے لیکن بیان مقصد سے زیادہ ہے کہ تکلیف ہے. میں آپ کو دعا کا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ صاحب آپ بڑے نیک آدمی ہیں, ایک آزمائش ہے, دعا کر دیجئے گا. اچھا, یا ہو سکتا ہے کہ اتنے کو میں یہ سمجھوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اتنا وہ نہ لیں نا, کوئی ہیوی نہ لیں, آپ اس کو لائٹ سا لے لیں. تو میں بولوں یہ ایک فیملی میٹر ہے اور کافی بڑا ہے نا, آپ دعا کیجیے گا. تو میرے خیال میں اتنا کہنے سے دعا کی حد تک تو یہ کافی ہے. ٹھیک ہے.
دعا کے لیے اس کو پورا کیس بیان کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے. اب اگر پوری کی پوری صورتحال بیان کرتا ہوں تو یہ بے صبری کے اندر آ جائے گی، کیونکہ یہاں اس کا مقصد نہیں. لیکن ڈاکٹر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو پوری کی پوری چیز بیان کرنی نا، کیونکہ دعا کے اندر تو اس بندے نے نہیں کرنا، یہ رب نے کرنا ہے. واہ 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 واہ. لہذا اس کی طرف سے جسٹ ایک دل کی رکت اور ایک زور چاہیے، باقی تو جس نے حل کرنا ہے وہ جانتا ہی، سب جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب جانتا ہے کہ وہ اسباب باطنیہ ہیں اور اسباب باطنیہ میں خدا کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کا معاملہ شفا یہاں بھی خدا نہیں دینی، لیکن چونکہ یہاں پر سبب ظاہر ہے تو ظاہری سبب کے اعتبار سے اب ہمیں اسے پوری بات بتانی پڑتی ہے، تو لہذا اس کو اتنی چیز بتائی جائے کہ جتنی آپ کو چاہیے. تو اب جہاں پر دعا کے لیے ہم بتاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے بتاتے ہیں تو وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا درمدر نہیں. چلیں جناب، یہ بات بھی ہو گئی. اب مفتی صاحب سے مجھے ایک اور بڑا خوبصورت کوسچن کرنا ہے کہ نبی پاک کے، ہاں نبی پاک کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب، انہوں نے بھی ایک شاندار قربانی پیش کی تھی، انہوں نے بھی اپنا بیٹا ذبح کرنا چاہا تھا. جی ہاں ناظرین، تاریخ میں یہ واقعہ تو ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا اور پھر اللہ کریم نے ان کے فدیے کے طور پر جنتی مینڈھا عطا فرمایا. لیکن یہ واقعہ بھی بڑا ہی کمال کا ہے، بڑا یونیک ہے اور شاید بہت سارے لوگ پہلی بار سنیں گے. اس کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا، ہمارے ساتھ نور عالم بھائی ہیں، 2-3 اشعار، ایک کلام بہت خوبصورت یہ پڑھتے ہیں اور واقعی آج کل تو دل مکے مدینے کی طرف زیادہ ہے، اور وہ کلام ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے چوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے چوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں کہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے چوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مدینہ
میرا دین اور دنیا مدینہ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری چشمے میرا نام ہو کی فہرست میں میرا نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ شکوا سرکار مجھ سے کہے کاش شکوا سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کیونکہ یاد آتی مجھے مدینہ کے بعد زندہ رہنا انسان مدینے میں رہے کاش شکوا سرکار روز سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میں کی جان